अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक ड्रामाई अपीयरेंस हुई है सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे भी, और ज़ख्मी हालत में उन्होंने खिताब किया है आवाम से, और उन्होंने अपनी पहले तो सेहत की सूरत हाल से आगाह किया, मगर उसके बाद कुछ अहम और बड़े फ़ैसले भी आज के इस खिताब में उन्होंने किए हैं। सबसे अहम फैसला ये है कि लॉन्ग मार्च उनकी तकरीर के मुताबिक अब जारी नहीं रहेगा, और अब लॉन्ग मार्च दोबारा उस वक्त शुरू होगा जब वो सेहतयाब होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो ही उनके ज़ख्म ठीक होते हैं तो वो दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ये बहुत बड़ा एक ऐलान है, और ये वाक़या भी बहुत बड़ा था, सानहा भी बहुत बड़ा था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान किसी बड़े साने से बच गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाक़या हुआ है ये किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसके बाद अब ये जो लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया गया है तो इसका सियासी मतलब क्या है, और ये मामला अब किस तरफ जाएगा। दोनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, और इन दोनों बातों का पस मंज़र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का वो खिताब है जो उन्होंने कुछ देर पहले ही मीडिया पर किया है। सबसे पहले तो हम आएंगे वाक़े की तरफ। हमने देखा कि एक वीडियो जारी हुई नेशनल मीडिया पे, एक मुल्ज़म पकड़ा गया जो एतराफ़ जुर्म कर रहा था और जो इल्ज़ाम लगा रहा था साबिक़ वज़ीर आज़म पे मज़हबी नौइयत के, और कहा कि ये उसका ज़ाती फ़ेल था। लेकिन दो वीडियो रिलीज़ हुई उस मुल्ज़म की। पहली वीडियो में उसने पूरी बात नहीं की, मगर जो दूसरी वीडियो थी वो ज़्यादा संगीन नौइयत की इसलिए थी कि वो बहुत ही स्पेसिफ़िक किस्म के मज़हबी नौइयत के इल्ज़ामात साबिक़ वज़ीर आज़म पे लगा रहा था, जिनको दोहराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरे ख़्याल में उन इल्ज़ामात को नेशनल मीडिया पे दिखाना भी नहीं चाहिए था। पहली वीडियो की हद तक तो बात समझ में आती है कि लोगों को फौरी तौर पे शायद ये बताना ज़रूरी था कि कौन शख्स है और उस बंदे ने क्यों किया, क्योंकि अगर वो मालूमात भी बर वक्त और फौरी सामने ना आती तो फिर मुल्क इंतशार का शिकार हो सकता था, केओस हो सकता था, और मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात जन्म लेते। तो पहली वीडियो की हद तक तो बात समझ आती है, मगर फिर जो दूसरी वीडियो आई वो वीडियो अगर ना चलाई जाती नेशनल मीडिया पे तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वो ऐसी वीडियो थी कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ संगीन किस्म के मज़हबी नौइयत के इल्ज़ामात थे जो आम हालात में मीडिया किसी के भी नहीं चलाता। मगर उस दूसरी वीडियो ने भी एक अहम रोल प्ले किया है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान ख़ान ने जो ऐलान किया है उसमें, और मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी भी था कि इस तरह के जब मामलात अब नेशनल मीडिया पे आ गए हैं तो इमरान ख़ान की जो अपनी सिक्योरिटी है और जो ख़ास तौर पे जो लॉन्ग मार्च का मामला है उसको बजा तौर पे रोकना ज़रूरी हो गया था। जहाँ तक पहली वीडियो का ताल्लुक़ है कि वो शख्स क्या वाकई एक अकेला शख्स था, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सिर्फ इतनी ही बात की जा सकती है कि ये जो हमला हुआ इमरान ख़ान पे, और ये जो एक शख्स है जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, ये एक ऐसे वक्त में हुआ और ऐसी जगह पे हुआ कि अगर इसमें कुछ भी ताख़ीर होती तो ये इल्ज़ामात मज़ीद संगीन हो सकते थे, ख़ास तौर पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी जमात की तरफ से हुकूमती एहलकारों और ओहदेदारों पे और सरकारी अफसरों पे लगाए जा रहे हैं। ये जो हमला हुआ ये पंजाब में हुआ और गुजरात के करीब हुआ, और ये सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, और फिर अभी ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर इस किस्म का कोई वाक़या इस्लामाबाद में हो जाता तो फिर क्या हालात हो सकते थे, किस पे इल्ज़ाम लगता। बहरहाल इल्ज़ाम तो अभी भी उन्हीं लोगों पे लग रहा है जिन पे साबिक़ वज़ीर आज़म पहले से ही शक करी जा रहे थे और उनके बार बार नाम भी लिए जा रहे थे मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे। मगर अब की बात उस मुल्ज़म की जो पहली वीडियो जारी हुई उस वजह से कम ये ज़रूर वाज़ेह हुआ, या फिर ये ज़रूर एक तासुर मिला
کہ یہ معاملہ کسی جنونی شخص کا انفرادی فعل تھا۔ تو اس واقعے کی ٹائمنگ اگر دیکھی جائے اور یہ جس طریقے سے اس شخص نے وہ ہتھیار استعمال کیا، تو لگتا یہ تھا کہ خاص طور پہ سابق وزیر اعظم کو ایک پیغام دینا بھی مقصود تھا، اور ایک رسک لیا گیا، مگر جس طریقے کا ہتھیار استعمال ہوا، جتنے فاصلے سے ہوا، جتنے زاویے سے ہوا، وہ رسک جو تھا وہ 70-30% تھا یا 80-20%، یعنی کہ اس میں 80% چانس تھے کہ وہ خدا نخواستہ وہ گولی سابق وزیر اعظم کے سر کو یا کسی سینے میں نہیں لگ سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک چھوٹا ویپن تھا، 9mm کا ویپن تھا، فاصلہ اتنا تھا، زاویہ ایسا تھا، اور اس لیے یہ رسک لیا گیا اور ایک پیغام بظاہر مل گیا سابق وزیر اعظم کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ پنجاب میں نہ ہوتا اور اسلام آباد میں ہوتا، اور پھر اسلام آباد میں ایک دفعہ یہ ریلی اگر داخل ہو جاتی، تو پھر حکومت جس نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں حساس اداروں کے نئی قیادت کے حوالے سے، اس کے اوپر دباؤ مزید بڑھتا، ایک کیاس کسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، اور اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوتا اس فیصلے کا بھی کوئی عوامی رد عمل آ سکتا تھا عمران خان کی طرف سے یا ان کے ریلی میں شرکا کی طرف سے، جو کہ اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہوتے۔ تو اس لیے اس واقعے کے بعد اب ایک چیز جو واضح ہوئی ہے، جو سامنے آئی ہے، کہ کم از کم اب وہ لانگ مارچ جاری نہیں رہے گا۔ اب اگر لانگ مارچ جاری نہیں رہے گا تو کیا حکومت پر سے دباؤ ہٹ گیا ہے؟ میری نظر میں حکومت پر سے دباؤ ہٹ گیا ہے، اور اب حقیقت میں عمران خان نے ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ فوج کی نئی قیادت جو بھی آئے گی وہی وہ تمام بڑے بڑے فیصلے کرے گی جن کے حوالے سے عمران خان توقع کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کم از کم جو فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار کی تبادلے کا تعلق ہے یا اس کو عہدے سے ہٹانے کا تعلق ہے، تو یقیناً جو نئے آرمی چیف ہیں وہ صرف اس کو نہیں بلکہ وہ اپنی ٹیم اس بات کا امکان ہے کہ لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر نئے آرمی چیف کا اعلان عمران خان کی دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ آتے ہیں، وہ اپنا نیا DGISI لاتے ہیں، وہ اپنا DGISPR لاتے ہیں، ترجمان لاتے ہیں، اور جب DGISI تبدیل ہوں گے تو آبویسلی اس ادارے کے اندر دوسرے اعلیٰ تبادلے بھی، اعلیٰ سطح کے تبادلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے کافی حد تک مطالبات جو ہیں وہ پورے بھی ہوں گے، اور میرے خیال میں اس چیز کو عمران خان کو ویلکم بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اور ان کے پاس چوائس نہیں ہے، فوج کی نئی قیادت ہوگی، اور اس نئی قیادت کے ساتھ پھر نئے طریقے سے جو ہے وہ بات کرنا PTI کی اور سابق وزیر اعظم کی مجبوری بن جائے گی، اور اس کے بعد اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی آئے گی۔ یقیناً ضروری نہیں کہ جو عمران خان مانگ رہے ہیں، مگر پھر وہ بھی نہیں کہ جو موجودہ حکومت چاہ رہی ہے۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ کچھ موجودہ حکومت کو پیچھے آنا پڑے گا اور کچھ عمران خان کو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آگے جانا پڑے گا۔ تو نئی جو عسکری قیادت ہوگی، اب لگتا یہ ہے کہ آج کی عمران خان کی تقریر کے بعد بہت سارے معاملات نئی عسکری قیادت کی تعیناتی تک مؤخر کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جہاں تک عمران خان کی آج کی تقریر کا تعلق ہے، تو اس میں خاص بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے زخموں کے حوالے سے جو ایک منظر آج پیش کیا ہے، ان کی ایک ٹانگ پہ پلستر تھا، دوسری پہ پٹی تھی، تو جس قسم کے زخم ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہے ان کی، یا الٹ نے ان کی پوری بون کو کوئی فریکچر کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی ہڈی کا ایک ہلکا سا ایک حصے پہ تھوڑا سا کوئی چپ یا جس کو کہہ لیں چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ ہوا ہے اسی گولی کے نتیجے میں، مگر اس کے لیے شاید پلستر کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر پلستر باندھا گیا،
اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ عمران خان جو ہیں اب شاید ان کو مزید ہفتہ، ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ کم از کم جو ہے وہ ریسٹ کرنے کا ایک طبی بنیادوں پہ یا سیاسی بنیادوں پہ جواز مل جائے گا، اور وہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد جب وہ ریکور کر لیں گے تو اس کے بعد پھر وہ نیا لاہ عمل دیں گے، مگر اس سے پہلے نئی عسکری قیادت کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اس بات کی بھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو شاید یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ آپ ریسٹ کریں، آرام کریں، ریکور کریں، اور اس دوران جو ہے شاید الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ان کو کسی قسم کی ضرور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس معاملے پہ ہم دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اب اسلام آباد میں موجودہ عسکری قیادت کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، اور جب تک عمران خان روح بصحت ہوں گے اس وقت تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو چکی ہوگی۔ حالات بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، اور ہواؤں کا رخ بدلے گا یا نہیں یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا، مگر فوری طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کال آف ہوا ہے، اور اب نئی عسکری قیادت کے آنے کے بعد جو ہے عمران خان ایک نئے ماحول میں کچھ نئے فیصلے بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ لانگ مارچ کو مؤخر کر دیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے عدلیہ کے اوپر جو زور دیا ہے کہ عدلیہ بھی اس کا نوٹس لے، میرے خیال میں عدلیہ بھی ابھی فوری طور پہ اس کا نوٹس شاید اس لیے نہیں لے گی کہ اس میں کچھ عسکری اعلیٰ عہدیداروں کے بھی نام لیے جا رہا ہے، تو عدلیہ بھی ویٹ اینڈ سی کرے گی کہ جب نئی عسکری قیادت اگر آ جاتی ہے تو اگر اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو پھر کوئی بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں اب تمام ادارے، عمران خان اور حکومت بھی نئے آرمی چیف کے آنے کا منتظر ہوں گی، اور اس کے بعد پھر صورتحال کچھ واضح ہوگی۔ عدلیہ نہیں چاہے گی کہ ایک ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی ایسا نوٹس لے کہ جس حوالے سے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اور خاص طور پہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے وہ کسی قسم کا کوئی اگر ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ایک منفی پیغام بھی جا سکتا ہے ادارے کے حوالے سے، اور اس لیے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ جب بھی قیادت بدلتی ہے تو ان کی طرف سے اگر کسی کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک روٹین کی چیز تصور بھی ہوگا، اور اس روٹین کے فیصلوں کے اندر عمران خان کے مطالبات بھی کسی حد تک پورے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی عمران خان صاحب کی تقریر، اور انہوں نے جو عدلیہ سے اب مطالبہ کیا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ کسی قسم کا بھی کوئی عمل ہوگا۔ جہاں تک ٹارچر کا تعلق ہے، تشدد کا تعلق ہے، وہ معاملہ بھی اب نئی عسکری قیادت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کر سکے گی۔ ایک بات طے ہے کہ اب عمران خان اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہو جاتے تو پھر بہت ہی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، ایک قسم کی کیوٹک سچویشن بھی ہو سکتی تھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ہیں، اور وہ اسلام آباد میں آتے آتے 9، 10، 11، 12 نومبر تاریخ ہو جاتی۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر کی تھی، اور اس دوران اگر حکومت ان کے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کرتی تو عمران خان کی جو ریلی کے شرکاء ہیں یا عمران خان جو ہیں وہ اپنا احتجاج اگر جاری رکھتے تو تاثر یہ ملتا کہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی اس کے بھی خلاف ہے، یا نئے آرمی چیف کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، اور نئے آرمی چیف اس طرح کے ایک پریشر انوائرمنٹ کے اندر خود ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، ایک سچویشن کی بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے، کیونکہ نہ تو فوج اور نہ ہی حکومت کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جن سے یہ تاثر ملتا ہو کہ وہ فیصلے دباؤ میں آ کر کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ایک قسم کا بریدنگ سپیس نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہے بلکہ حکومت کو بھی ملا ہے، اور اس بریدنگ سپیس کے اندر بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج کی عمران خان کی جو کال ہے
کال آف کرنے کی، جو لانگ مارچ کو کال آف کرنے کے بنیادی طور پہ اعلان ہے، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے۔ اور ویسے بھی جس قسم کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو گرفتار ملزم ہے اس کی جو دوسری کلپ چلائے گی جس میں زیادہ سنگین نوعیت کے، مذہبی نوعیت کے الزامات لگائے گئے تھے، تو عمران خان کو ان کے اپنے بھی سیکیورٹی ایڈوائزرز نے اور حکومت نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کنوے کیا ہوگا کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں ان کے بعد آپ کا پبلک گیدرنگ میں جانا جو ہے وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ حکومت ان کی ریلی کی جو اجازت ہے وہ منسوخ کر دیتی، اسی چیز کو بنیاد بنا کے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد۔ اور اگر وہ ایسا کرتی تو یہ معاملہ مزید اچھلتا، اور یہ جو الزامات ہیں مذہبی نوعیت کے جن کو میڈیا نے چلایا، دوسرے کلپ کو بھی چلایا، جو میرے خیال میں نہیں چلانے چاہیے تھے، یہ بہت غلط ہوا اور یہ ایک غلط روایت قائم ہوئی۔ تو ان الزامات کی وجہ سے جو ہے عمران خان کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتی اور مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے ان تمام صورتحال کے پیش نظر اور مختلف اداروں کی طرف سے اور خاص کر سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے بظاہر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ایک درست اقدام ہے سابق وزیر اعظم کا، کیونکہ سابق وزیر اعظم یقینی طور پہ ایک مقبول لیڈر ہے۔ اب ان کو صبر اور تحمل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے بغیر الیکشن کے وزیر اعظم بننا تھا، یا پھر الیکشن 2 ماہ بعد ہوں یا 6 ماہ بعد ہوں، ان الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بننا تھا۔ تو میرے خیال میں بظاہر اب خان صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ it is not a matter of if but it is a matter of when he is going to contest the elections۔ تو یہ بڑا ہی ایک اہم آج کا خطاب تھا، اور آج کے اس خطاب کے بعد جو کہ احتجاج تو جاری رہے گا، obviously وہ مختلف اسٹریٹس میں جاری رہے گا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد جو بھی ری ایکشن ہے پارٹی کا وہ پورے شہروں میں پھیلا ہے، اور یہ ری ایکشن جب شہروں میں پھیلا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں کافی اسکیٹر ہو چکے ہیں، وہ ایک جگہ نہیں تھے، پورے شہروں میں تھے، اور وہ کافی ایگزاسٹ ہوئے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس واقعے کے بعد نہ تو عمران خان کے لیے مزید ریلی کو آگے بڑھانا مناسب تھا، اور نہ ہی کارکنوں کے لیے ممکن تھا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جو اتنے وسیع پیمانے پہ احتجاج ہوا ہے اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو اکٹھا کر کے ایک بار پھر ایک طویل سیاسی ریلی کے لیے اسلام آباد کے لیے وہ تیاری پکڑتے۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ یہ واقعہ پنجاب میں ہونا شاید کسی بھی حکمت عملی کے تحت طے پا گیا تھا، اور اس چیز کی تحقیقات بہت ضروری ہے، اور وہ تحقیقات اتنی مشکل نہیں ہیں۔ یہ جو ملزم کے بیانات ہیں، ان بیانات کو لے کے، اس ملزم کو لے کے معاملات کی تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ملزم نے ہتھیار کہاں سے حاصل کیے، ہتھیار کے لیے پیسے کہاں سے لیے گئے، اور پھر یہ جو ہتھیار ہے اس کی واقعی کیا اصل قیمت وہی پیسے ہیں جو مبینہ طور پہ اس نے دیے، جو 20,000 روپے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک طرف ملزم کہتا ہے کہ اچانک اس نے یہ فیصلہ کیا، پھر کہتا ہے کہ صبح اس نے یہ فیصلہ کیا، پھر کہتا ہے کہ میں لاہور سے خان صاحب کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو بہت سارے تضادات ہیں، اور پھر موٹر سائیکل اس نے اپنے ماموں کی دکان پہ کھڑی کی، اور یہ واقعہ اس نے اپنی ماموں کی دکان کے قریب آ کے ہی کرنا تھا۔ تو بہت سارے تضادات ہیں جن کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملہ صرف پنجاب پولیس کی حد تک نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ویسے بھی اس معاملے میں جو نام دیے جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم کی طرف سے، ان تمام نام کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا نہ تو چودھری پرویز الہی کے بطور وزیر اعلیٰ ممکن ہے، اور نہ ہی شاید عدلیہ کے لیے اس معاملے میں مداخلت کرنا ممکن ہوگا۔ تو بہتر یہی ہوگا، مناسب یہی ہوگا کہ جو بھی میڈیکو لیگل رپورٹ بنی ہے، اب معلوم نہیں قانوناً وہ میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ شوکت خانم اسپتال کی وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں، یا پھر ایک نوٹیفائڈ اور ڈیزگنیٹڈ میڈیکو لیگل آفیسر ہوتا ہے سرکاری اسپتال کا، اس کی رپورٹ بھی ضروری ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ کیا ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ سکتی ہے یا نہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ ایف آئی آر نہیں کٹی، اور اس معاملے میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے
उसकी वजह खुद पीटीआई के सरबराह भी हैं, क्योंकि मेडिको लीगल रिपोर्ट सरकारी अस्पताल की हो और फिर उसके बाद उन्होंने अगर मुद्दई बनना है तो फिर उनको वाज़े करना होगा कि क्या उनके अपने हमायत याफ्ता जो वज़ीर आला है वो बेबस हैं, या फिर उनको ये भी वाज़े करना होगा कि जो ज़ख्म की नोयत है वो वाकई ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे ये मुकदमा आगे चल सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं तो फिर उनको सबूत भी देने होंगे। और मगर अभी तक मामला एफआईआर तक भी नहीं पहुंचा। तो अब देखना यह है कि इमरान खान ये मामला एफआईआर तक लेके जाते हैं या नहीं, या फिर एफआईआर में जो है सिर्फ सियासतदानों के नामों पर ही वो इक्तफा करेंगे और उसके अलावा चंद नामालूम अफराद का नाम या किसी सरकारी अफसर के लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो एफआईआर करती हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि हमारी दुआ है कि इमरान खान जल्द सेहतयाब हो और जो इतना बड़ा सानिया हुआ है इसके मामले की तह तक पहुँचा जाए, क्योंकि आज तक जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं बदकिस्मती से, उन वाक़यात की तह तक हम बतौर कौम नहीं पहुँच सके और इसीलिए ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि हमारे अपने साथी अरशद शरीफ के साथ जो वाक़या हुआ है हम उसकी तह तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त।